सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक बड़े अहम तरीन मेहमान हैं, एक्सक्लूसिव मेहमान हैं। अभी हालिया उन्होंने पार्लियामेंट में कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया है और और ये भी इत्तला है कि शायद वो सियासत को भी अब खैर बात कह चुके हैं, ये कहने वाले हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनका ये पहला इंटरव्यू इस सिलसिले में हम मालूम करेंगे क्या वजूहात है। जी सरदार अख्तर मैंगल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी क्लियर जी। अच्छा सरदार अख्तर मैंगल साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, साबिक सरबरा BNP मैंगल ग्रुप, इसके साथ साथ कौमी असम्बली का अभी तक उनके इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ है, तो इसलिए मेंबर ऑफ कौमी असम्बली भी हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत अहम बलूचिस्तान का जो आपका पार्टी है और आपके ये कहना चाहिए कबीला है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अख्तर मैंगल साहब, सबसे पहले तो मैं आता हूँ सर आपसे ये सवाल कि क्या ऐसी वजूहात हो गई कि आपको कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना पड़ा सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पता नहीं बात को मैं कहाँ से शुरू करूं। ये क्यों का लफ्ज़ जो है अभी तक पाकिस्तान के जो इदारे हैं, रियासत है या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां, उनको समझ में नहीं आया। 75 साल से वो जो हम उस क्यों की भूल भुलैयों में जो है घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान की मैं उस तल्ख व तारीख हक़ाइक़ पर नहीं जानना चाहूँगा जो 75 साल से हम लोग फेस करते आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको वो कहते हैं ना कट एंड शॉर्ट, सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इक़्तिदार में आई हैं, हमने हर पॉलिटिकल पार्टी का दरवाज़ा खटखटाया। देखें, आपने देखा होगा, मीडिया भी कहता है जी बलूचिस्तान का मसला है, बलूचिस्तान के मसले को हल करें। हमने उनको बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए उनको जो है नुकात भी दिए, उनको तजावीज़ें दी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियां और यहाँ तक कि न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां, हमने पार्लियामेंट में आपके मीडिया के सामने वो तमाम बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल की जानिब रास्ते दिखाए। यहाँ तक कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, वहाँ पे भी हमने बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं उसके लिए 2012 में जो 6 नुकात हमने पेश किए थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जी इन नुकात पर अगर अमल दरामद किया जाए तो बलूचिस्तान के मसले हल तो नहीं हो सकेंगे, उस रास्ते पर कम से कम उस डगर पर हम गमजन हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कोशिश के बावजूद सर ध्यान रखूंगा, 6 नुकात क्या थे सर? मुख्तसर सा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं 6 नुकात पूछना चाहता हूं ताकि दुनिया सुने कि आपने जो 6 नुकात हुकूमत को दिए थे जिससे बलूचिस्तान के मसाइल हल हो सकते थे। जो मेरा एक अगला सवाल भी है कि सोल्यूशन क्या है, तो यकीनन इन 6 नुकात में सोल्यूशन ज़रूर होगा। वो 6 नुकात क्या थे सर? डॉक्टर साहब, उसमें सर फहरिस्त जो था वो था मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी, जो हमने 6 नुकात वो थे जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जी पेश किए थे, और दूसरे जो 6 नुकात थे वो हमने जो PTI की जो हुकूमत थी उसके सामने हमने पेश किए थे। मैं आपको वो गिन के बताता हूँ जी। तो था इमीडिएट रिलीज ऑफ द मिसिंग पर्सन्स। अब अगर इसकी आप डिटेल्स में जाते हैं तो डिटेल ये थी, मैं नुकात मालूम करना चाह रहा हूँ सर। और दूसरा था जी सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन जो हो रहा है उसका खात्मा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा बलूचिस्तान में एक नहीं कई मिलिट्री ऑपरेशन हो गए, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ है, मुझे एक हुकूमत का स्टेटमेंट, चाहे वो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों, इनके मिनिस्टर हों, अंडरटेकर हों, कोई ये साबित करे कि जी उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान किया और माफ़ी का ऐलान किया। तो ये मिलिट्री ऑपरेशन फौरन बंद होने चाहिए।
پراکسیز جو ہیں، جو ڈیتھ اسکواڈ انہوں نے بنائے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، ان لوگوں کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسپلیس جو لوگ ہیں ان کو واپس اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے. اور ایک جو اہم ایشو ہے، کیونکہ مسنگ پرسن صرف نہیں ہے، مسنگ پرسن میں جو لوگ مارے گئے ہیں، جن کی لاشیں پھینک دی گئی ہیں، ان کا کوئی تو ذمہ دار ہو. چلیے 6 پوائنٹس آپ نے دے دیے، بڑے اچھا صحیح ہے، اور یہ آپ نے دیا ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ابھی. اب میں آتا ہوں سر کہ یہ جو وہاں پر جو عام پاکستانی مارے جاتے ہیں، اس میں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زبان کی بنیاد پہ مارے جاتے ہیں، قومیت کی بنیاد پہ مارے جاتے ہیں، مذہب کی بنیاد پہ مارے جاتے ہیں، اور لیویز کے لوگ مارے جاتے ہیں، پولیس کے لوگ مارے جاتے ہیں، ایون کہ فوج کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں. اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر عائد کریں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب، جو بھی چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، ہم نے ان کا ناحق قتل جو ہے اس کی ہم نے مذمت کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان سب کے قاتل کوئی ایک فرد نہیں، کوئی ایک تنظیم نہیں، یہ نظام ہے. ان تمام کے قاتل وہ سیاسی قوتیں ہیں جنہوں نے بلوچستان کے مسئلے کو نظر انداز کر کے اپنی غلط حکمت عملی سے نفرت کے وہ بیج بلوچستان میں بوئے ہیں. وہ بلوچستان جہاں پر بھائی چارگی تھی، وہ بلوچستان جہاں پر ہمسایوں کی عزت کی جاتی تھی، ہمسایوں کو پناہ دی جاتی تھی، وہ حالات پیدا کرنے والے لوگ، چاہے وہ سول حکومت ہوں، چاہے وہ ملٹری حکومتیں ہوں، یہ تمام کے تمام ذمہ دار وہ لوگ ہیں. یہ جو بچیاں جنہوں نے مارچ کر کے کوئٹہ سے جب اسلام آباد پہنچی تھی، کیا یہی ہماری روایتیں کہ ان بچیوں پر لاٹھی چارج کیا جائے؟ کم سے کم ان کو دھا تو دیا جا سکتا تھا، ان کے سر پر ہاتھ تو رکھا جا سکتا تھا. تو جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، جو برتاؤ انہوں نے کیا، اس سے نفرتیں کم ہونے کی بجائے نفرتیں اور بڑی اور اچھا آپ یہ بتائیں سر، اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، 2-3 بہت اہم سوالات ہیں. ایک تو میں ابھی آؤں گا بہت ہی اہم سوال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، لیکن مجھے یہ بتائیں سر کہ بلوچستان کے آپ بھی وزیر اعلیٰ رہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ آج جو ہیں وہ بھی سرفراز بھگٹی صاحب ہیں. اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ جناب جام کمال صاحب تھے. تو بلوچستان کی جو حکومتیں ہیں ان میں بہت سارے سردار حکومتوں کا حصہ ہیں، بہت ساری پارٹیاں حکومتیں کی ہیں. تو سوال یہ ہے سر کہ یہ جو محرومیاں اور یہ ناانصافیاں اور یہ جو قتل و غارت گری اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں ان کے اصل جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کی ذمہ داری بلوچستان کی حکومت کی ہے، جس میں آپ نے بھی حکومت کی ہے، جام کمال نے بھی کی ہے، سرفراز بھگٹی نے بھی کی ہے. کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کر رہے ہیں نا سر؟ پھر بھی آپ لوگ کیوں نہیں ان مسائل کو حل کر رہے ہیں؟ اچھا، اگر دیکھا جائے کشمیر میں کیا جس کو ہم لوگ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، کیا اس پر حکومت کسی بلوچ نے جا کے کی؟ کیا کشمیر میں حکومت کرنے والے گاندھی جی کی اولادیں ہیں یا نہرو کی اولادیں ہیں؟ کشمیر میں بھی تو حکومت کرنے والے وزیر اعلیٰ، چاہے عبداللہ ہو چاہے کوئی اور ہو، ان کا بھی تو تعلق کشمیر سے. حکومتوں سے جو ہے نا آپ شورشوں کو ختم نہیں کر سکیں گے. اور وہ حکومتیں اور وہ اسمبلیاں جو آکشن کے ذریعے بنائی جائیں، ایک تو ہوتا ہے جی الیکشن کے ذریعے سے، ایک ہوتا ہے آکشن کے ذریعے سے. اور میں سمجھتا ہوں نہ کہ صرف یہ گزشتہ الیکشن، باقی کئی ایسے الیکشن ہوئے ہیں جن میں باقاعدہ بولیاں دے کر اور ان بولیوں کا ذمہ دار یہاں کی وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے بلوچستان کی ہمیشہ بلی چڑھائی ہے، اور بلوچستان کو ہمیشہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رکھ کر اپنے صوبوں میں اور مرکز میں جو اپنی حکومت قائم کی ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا ہے بالکل، وہاں پہ وزیر اعلیٰ میں بھی رہا ہوں. میری وزارت اعلیٰ کی جو ٹین اوور تھا وہ 16 مہینے تھا ڈاکٹر صاحب. اب میرے والد مرحوم کی جو وزارت اعلیٰ تھی وہ 9 مہینے تھے.
لیکن ہمیں کیوں برداشت نہیں کیا گیا؟ وہاں پر سچ بولنا جرم ہے. تو جس ماحول میں، جس پارلیمانی سسٹم میں آپ کو حق کی اجازت بولنے کی اجازت نہ ہو، آپ جب ان اداروں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں تو ملک کے موجودہ ملک کے وزیر اعظم کو انتساب دہشت گردی کے کورٹ میں بٹھا کر ہائی جیکنگ کے کیس میں جو اس کو سزا دی جاتی. نہیں تو سر یہ منتخب وزیر اعظم تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں، یہ پارٹی تو کہہ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں خود کھینچتی ہیں. جی ایچ کیو کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو آواز دیتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں. تو آپ ساری ذمہ داری تو ان کو نہیں کہہ سکتے نا، ان میں بہت ساری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. اب میرا ایک سوال ہے سر آپ سے کہ اگر فرض کیجئے آپ جیسے لوگ اگر قومی دھارے کے سیاست سے ہٹتے ہیں، کیونکہ میں نے تو یہ بھی سنا تھا ایک دفعہ آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھی کیا تھا کہ میں تو سیاست ہی خیر بات کہہ دیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر اگر آپ قومی اسمبلی سے نکل جائیں گے، آپ سیاست سے نکل جائیں گے، تو کیا آپ بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں گے یا اور مسائل پیدا کریں گے؟ کیونکہ ایسے لوگ اوپر آئیں گے جو بلوچستان کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، پھر تو وہ نیگیٹو اور غلط لوگ جو ہے نا وہ بلوچستان میں اوپر آئیں گے، جس سے پورے بلوچستان اور پاکستان کو نقصان دے. تو آپ یہ اس طرف کیوں جاتے ہیں سر؟ اس سے پہلے جو آپ نے چند باتیں کی، قصور ان کا نہیں ہے، قصور تو ان پولیٹیکل پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں. آج وہ طاقتور ہیں، آج وہ بے قابو ہیں، وہ قوتیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ دار یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی. ان بڑی جماعتوں کا وہ کہتے ہیں نا آبجیکٹ، کاش کہ وہ آئین کی بالادستی یا جمہوریت کی مضبوطی یا آئین کی حکمرانی ہوتا تو شاید یہ بات جا کے بنتی. کیونکہ ان بڑی جماعتوں کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے. اگر آئین بھی تو ہے ان کا اقتدار ہے، اگر جمہوریت بھی ہے تو وہ اقتدار ہے، اگر ملک بھی ہے تو اقتدار ہے. اس کی واضح مثال میں بتاؤں گا، جب ان کو حکومت سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، وہ اپنے اداروں کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کسی کے کہنے پہ ایسی ترامیم، آئینی ترامیم یا ایسے بل پیش کرتے ہیں جس سے جمہوریت اور آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن ان کو کیونکہ اقتدار کے شوقین، وہ لوگ جو ان پر بیتی ہے، ہمیں تو چھوڑیں، جو ان پر خود بیتی ہے انہی غیر آئینی اداروں کے ہاتھوں، انہی غیر آئینی اقدامات کے ہاتھوں، وہ اپنے اس جو سزائیں جو ان کو ملی ہیں اس سے وہ سبق حاصل نہ کر سکے، وہ ہماری کیا درد کا جو ہے مداح کر سکیں گے. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس میں بلوچستان کی بڑی سیاسی جماعت، ان کے رہنما، سردار، جو اہم ترین لوگ ہیں، اسی طریقے سے مرکزی حکومت اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، زمین سے نیچے جو معدنیات ہے اس کے بارے میں تو بلوچستان کی زمین سے نیچے معدنیات کے بارے میں تو خوب جانتی ہیں، لیکن زمین سے اوپر جو انسان رہتے ہیں، جو اصل اثاثے ہیں، اس کے بارے میں نہ بلوچستان کے سردار جانتے ہیں، نہ بلوچستان کی حکومتیں جانتی ہیں، نہ پاکستان کی حکومتیں جانتی ہیں. ایسا کیوں سر؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جماعتیں ہیں جو جب بھی حکومتوں میں آئیں، یہاں تک کہ اپوزیشن میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں چند چیزیں جو قدر مشترک ہیں. اس میں بلوچستان کے وسائل کو کیسے لوٹا جائے، بلوچستان کے لوگوں کا کس طرح استحصال کیا جائے، بلوچستان کی معدنیات کو کس طرح سر عام لوٹا جائے، بلوچستان کے جو حقیقی نمائندگی ہے اس کو زیر کر ایک مصنوعی قیادت کو آگے لایا جائے. اگر دیکھا جائے تو ان پیجز پر پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں، میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، ایک ہوتی تو میں ایک کا نام لیتا، تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں اور اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ ہیں، جوڈیشری، وہ سب اس بات پر ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتی ہیں اور متفق ہوتی ہیں. اس لیے بلوچستان میں ملٹری آپریشن اگر
آپ کی ایک ملٹری گورنمنٹ کے دوران بھی شروع ہوا ہے، اس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل حکومت جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ان کو ہم نے بڑی کیوں نزدیکی سے دیکھا بنتے ہے. ہیں سر؟ آپ وزیر اعلیٰ کیوں بنتے ہیں؟ جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ کیوں بنتے ہیں؟ سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ کیوں بنتے ہیں؟ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو رئیسانی ہیں، وہ کیوں بنتے ہیں؟ مثلا اگر آپ کو اختیار نہیں ہے، بلوچستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ وزیر اعلیٰ کیوں بنتے ہیں؟ مثلا آپ کیوں اس کا حصہ بنتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ان کی تو میں بات نہیں کروں گا کہ وہ کیوں بنتے ہیں. ہم جو بنے تھے وہ برخلاف ریاست کے ان اداروں کے بنے تھے. ہم جو بنے تھے تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں تھی وہ ہمیں وزیر اعلیٰ بننا نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس لیے ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے ہماری کابینہ میں دیر بعد وہ آخری اوقات میں آ کے انہوں نے شرکت کی. اور جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہمارے اختیار اس حد تک کہ ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور باقی جو بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں جب ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں، جب آپ اعتراض کریں، جب اپنے آئینی دائرے میں رہ کر اپنی بات کریں، تو آپ کو اس آئینی دائرے میں رہ کر بھی آپ کو وہ حق نہیں دیا جاتا. میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، وہ شاید مطمئن ہیں، ان کو شاید کسی بھی طریقے سے مطمئن کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے. ہمیں شاید مطمئن نہ کر سکے، یا ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے یا وہ ہماری زبان نہ سکتے. اختر مینگل صاحب یہاں روکوں گا، ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی اختر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ جو موجودہ دہشت گردی آئی ہے دوبارہ، ایک زمانے میں سنتے تھے کہ مختلف قومیتوں کے لوگوں کو نکال کر مارا جاتا ہے، حالانکہ وہ مظلوم لوگ ہوتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، ان کا استحصال تو خود پنجاب کی اشرافیہ کر رہی ہے، بلوچستان کے مظلوموں کا استحصال بھی بلوچستان کی اشرافیہ کر رہی ہے، سندھ اور پختون اور مہاجر، ان کے بھی جو مظلوم طبقہ ہے نیچے کا، ان کا استحصال تو عمرہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، سردار یہ کر رہے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی جو حالیہ ہے، کیا یہ سی پیک کی وجہ سے ہے جو پاکستان نے دوبارہ یہ شروع کیا ہے؟ کیونکہ گوادر اگر بنتا ہے، سی پیک بنتا ہے، 9 کمرشل زون بنتے ہیں، جس میں سنا ہے کہ یہ ریکوٹیک پہ کام ہو رہا تھا، سنڈیک پہ ہوا، ریکوٹیک پہ 80% لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جناب بلوچستان کے ہی لوگ ہیں، وہاں کے لوکل لوگ ہیں. تو اگر گوادر بنے گا، بلوچستان میں سی پیک بنے گا، تو مین ترقی تو سر بلوچستان کی ہوگی، بلوچستان کے لوگوں کی ہوگی. تو یہ جو پاکستان کے خلاف اس وقت بلوچستان میں جو کارروائی شروع ہوئی ہے، قتل و غارت گری شروع ہوئی ہے، دہشت گردی شروع ہوئی ہے، اس کا مسئلہ سر سی پیک ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک سے بلوچستان ترقی کرے گا تو اتنی ترقی کرے گا جتنی سوئی سے صرف ڈیرہ مخ نے ترقی کی. میں اور دوسرے بلوچستان کی بات نہیں کرتا، جہاں پر ابھی تک اس سوئی سے آئی ہوئی گیس جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچائی گئی، مت سوائے چند ایک کے. اور ابھی تک کہیں تحصیلوں کو بھی بات نہیں کرتا، میں چھوٹے چھوٹے گاؤں کی بات نہیں کرتا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 85% جو ہمارے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر ابھی تک گیس نہیں پہنچ پائی ہے. یہی سی پیک کی بھی ترقی ہمیں اسی طرح لگتی ہے. چلو میں آ جاتا ہوں سی پیک پہ. لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک سے بلوچستان کو ترقی ہوئی. کون سی ترقی؟ آپ ان کی آڈٹ کر کے دیکھیں. 65 ارب ڈالر جو آئے تھے، کیا اورنج لائن جو بچھائی گئی ہے وہ گوادر میں یا بلوچستان کے کسی ایک ضلع میں بچھائی گئی؟ کیا جو پاور پروجیکٹس پاکستان کو میں جو ہے سی پیک کے نام سے دیے گئے ہیں اس میں سے صرف مجھے ایک کی نشاندہی کی کہ وہ بلوچستان میں ہے؟ موٹر ویز جو بنائے گئے ہیں، ہزاروں کلومیٹر موٹر وے بنائے گئے ہیں تینوں صوبوں میں. بلوچستان میں 1 کلومیٹر نہیں، 1 فٹ اس موٹر وے کا مجھے بتائیں کہ وہ بنائے گئے. سولر پارک آپ کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں، صوبوں میں بنائی گئی ہے.
سولر پارک نہیں، ایک سولر کی پلیٹ اسی پیسے میں ملی گئی ہے. ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے بلوچستان میں جو آپ کے یہ جو ٹیوب ویل تھا اس کے اوپر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، سولر سسٹم لگا رہے ہیں، کام تو کر رہے ہیں، انہوں نے اعلان تو کیا ہے. اعلان کیا نا ڈاکٹر صاحب، جی ہاں اعلان کیا ہے. آپ نے وہ آئین میں، آپ کے آئین میں ایک آرٹیکل ہے میرے خیال میں 55A جس میں کہا گیا کہ گیس جہاں سے نکلتی ہے پہلے ان کو جی رائلٹی ان کا ہے. یہ تو اعلان ہے، لیکن وہ تو آئین ہے. لیکن آپ نہیں مانتے کہ رائلٹی کی ناانصافی جس علاقے میں نکلتی ہے اس کا سردار اس کی رائلٹی میجر لے لیتا ہے سر، عوام کو نہیں دیتا ہے. رائلٹی نہیں لیتا ڈاکٹر صاحب، یہی جو ہے نا ایک سوچ ہے، اس کو ہم ابھی تک ٹھیک نہیں کر پائے ہیں. رائلٹی نہیں لیتا، وہ کرایہ لیتا ہے اپنی زمین کا. آج بھی دیکھیں گورنمنٹ کی بکس میں دیکھیں، ان کو رائلٹی نہیں مل رہی. رائلٹی مل رہی ہے بلوچستان حکومت کو. اور اس رائلٹی کا ریشو بھی دیکھیں، پاکستان میں جہاں پہ بھی رائلٹی ملتی ہے اس سے ہم، کیونکہ رائلٹی ملتی ہے ویل ہیڈ پرائز پر. آج بھی بلوچستان کی گیس، سوئی سے نکلنے والی گیس کی قیمتیں پاکستان میں کنزیومر کو جو گیس ملتی ہے اس سے بھی کئی گنا کم پہ ہے، تو ہمیں اس کی رائلٹی ملتی ہے. وہاں پہ بھی ڈنڈی ماری جاتی. جو آپ نے کہا کہ رائلٹی سردار کو ملتی ہے، وہ اس کی زمین ہے جس کو لیز کیا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کی گیس کی فیلڈز ہیں، جہاں پہ آپ کے ان کے جو ویلز ہیں، اور جہاں پہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن ہے، وہاں سے ان کو رائلٹی ملتی ہے. اور کوئی رائلٹی تو وہاں پہ پاکستان میں ہر جگہ نہیں، پاکستان میں دنیا میں ہر جگہ پر کسی کا اگر گھر ہے اس سے اس کا کرایہ ملتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو رائلٹی دی جاتی. اچھا سر یہ بتائیے، دیکھیں کراچی جو ہے پورے ملک کو 65% دیتا ہے مرکز کو ریونیو، اور 85% صوبے کو دیتا ہے. لیکن کراچی کے حالات دیکھ لیں کتنے تباہ ہیں، کیونکہ وہ ان 11% ان کو ملتا ہے کراچی والوں کو، جبکہ وہ مرکز کو 65% ریونیو کما کے دیتے ہیں، اور پروونس کو وہ 85% دیتے ہیں. لیکن سر اس جگہ کو اتنا ملتا نہیں ہے. آپ کا کلیم بھی یہی ہے کہ جی سوئی بلوچستان سے نکلی لیکن ڈیرہ بگٹی کے علاوہ اور کسی کو فائدہ نہیں ہے. میں سر ایک سوال بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں سر کہ دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جاتا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ آپ کے سری لنکا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے اور دوسرے ممالک ہوں. تو جو یہ بلوچستان کے اندر جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ان دہشت گردوں سے چھوڑ دیں سر وہ لوگ جو عام بلوچی ہیں، جو جن کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے؟ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ بات آپ کے ساتھ سارے لوگ صحیح ہے، لیکن جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو بلوچستان کے اندر بلوچیوں مثلا پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے انہوں نے جو ہے اسلحہ اٹھا لیا ہے، آئین کو نہیں مانتے، اور ایجنٹ بنے ہوئے ہیں غیر ملکوں کے ایجنسیز کے، اور سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو مارتے ہیں. ان کے خلاف آپ کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ آپ نہیں مانتے کہ یہ سارے لوگ ہیں جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ان کے خلاف کک کیا جاتا ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا وہ آئین کو نہیں مانتے، جن کو دہشت گرد قرار دیا جائے وہ آئین کو نہیں. ہمارے حکمران آئین کو مانتے ہیں. یہاں پر جو ماشاء اللہ لگے ہیں وہ آئین کے تحت لگائے گئے تھے. کیا اس ڈکٹیٹر کو آئین کے تحت گارڈ آف آنر دیا گیا تھا، جس نے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے کہتے اپنے بوٹوں تلے روند ڈالا تھا؟ کیا یہاں پر جو حکومتیں بنتی ہیں، موجودہ الیکشن آئین کے تحت ہوئے تھے؟ کیا فارم 47 پر منتخب ہو کے آنے والے لوگ وہ آئینی طور پر منتخب ہو کے آئے تھے؟ جہاں تک تو آپ بھی تو آئے سر اسی سے کا تعلق ہے، سب سے آپ بھی تو اسی الیکشن کا حصہ رہے ہیں سر، کئی دفعہ آپ بھی تو اسی الیکشن کا حصہ رہے ہیں. جی ہاں، دیکھیں نا، میں اس الیکشن کا حصہ رہا ہوں، لیکن ہمارے باقی ساتھی جو ہے نا اس الیکشن سے جو ہے ان کو آؤٹ کر دیا گیا تھا. کیا وہ آئینی تھا؟ جو شخص رات کو سویا ہوا ہے اس کو نیند سے اٹھا کے صبح کہتے ہیں جو اپنے کیمپین میں نہیں گیا کہ جی آپ اٹھو کامیاب ہو گئے ہو، وہ آئینی تھے. جہاں تک ان جو بلوچستان میں جو شورش چل رہی ہے صاحب، ابھی تک ہم جب تک نہیں سمجھے کہ اس کے روٹ کاز کیا ہیں. کبھی اسمبلی سیشن بلایا گیا ہے
کہ جی بیٹھیں، یہ دہشت گرد جن کو آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد بنے کیوں ہیں؟ میں اس پر یہی شیئر کروں گا، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے، مسلسل جبر سے محسن دلوں میں ڈر نہیں ہوتے۔ تو سر آپ دہشت گردی کو کنڈم کریں گے، چاہے کسی بھی صورت کی ہو، کسی بھی صورت کی ہو، چاہے وہ بی ایل اے کر رہی ہو، بی ایل ایف کر رہی ہو، یا آپ کے داعش کر رہی ہو، ٹی ٹی پی کر رہی ہو، یا عام پاکستانی کر رہا ہو، یا جو بھی کر رہا ہے، تو آپ دہشت گردی کو کنڈم کرتے ہیں یا نہیں کرتے سر، یہ بتائیں۔ میں ہر اس دہشت گردی کو کنڈیم کروں گا جس میں معصوم لوگوں کی جانیں لی جائیں۔ جہاں پر ہمارے بچوں کو کوئی اگر مارتا ہے، یہ ملک اسلامی ملک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط ہوں۔ بے شک سر، بے شک نا، اسلام میں کیا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ۔ اگر کوئی بے گناہ میرے بچوں کو مارتا ہے، نہیں سر، یہ فیصلہ تو ریاست کرے گی سر، اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ یہ فیصلہ ریاست کرے گی، یہ ایک عام پاکستانی تو نہیں کھڑا ہو جائے کل میں آپ میرا استحصال کر دیں تو میں آپ کی آنکھ نکال لوں۔ سر قانون ہے، لا ہے، آئین موجود ہے، شریعت میں بھی یہ حکم ہے کہ جب کوئی ریاست ہوگی تو یہ فیصلہ تو ریاست کرے گی، حکومت کرے گی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگا، کان کے بدلے کان ہوگا۔ اب ایک سوال ہے سر، بڑا مجھے تو اس میں بڑا مذاق خیز اسٹیٹمنٹ نظر آیا سر۔ موجودہ وزیر داخلہ نے یہ کہا جو بلوچستان ہے جس میں ہم نے کئی قربانیاں دی ہیں، عام لوگوں کی بھی قربانی دی ہے، وہاں کے لوکل لوگوں نے بھی قربانی دی ہے، باہر کے آنے والے مزدوروں نے بھی قربانی دی ہے، قومیتوں کی بنیادوں پہ دہشت گردی ہوئی ہے، فوج شہید ہوئی ہے، ایف سی بھی مارے گئے ہیں، سیکورٹی فورسز بھی مارے گئے ہیں، عام پاکستانی بھی مارے گئے ہیں، وہاں کے لوکل لوگ بھی مارے گئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جناب انٹیریئر منسٹر صاحب کہ یہ تو بلوچستان کی جو دہشت گردی ہے یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اس پہ سر میں آپ کا ذرا کمنٹ چاہوں گا سر۔ ڈاکٹر صاحب، جب ایک ایس ایچ او ذہنیت کے بندے کو آپ نہ صرف انٹیریئر منسٹر بناتے ہیں لیکن چیئرمین پی سی بی بناتے ہیں، تو ایسے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، بلکہ اس سے بدتر اسٹیٹمنٹ کی آپ امید بھی رکھیں۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو استعفیٰ دے دیا ہے، مشورہ تو آپ نے کسی سے بھی نہیں کیا، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی نہیں کیا، یہ تو شکایت آ رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کو قومی دھارے میں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، وہاں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو تب بھی آپ کو وہاں پہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، آپ کی سیٹ کسی اور جگہ چلی گئی تو یہ آواز بھی دب جائے گی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دوبارہ ریکویسٹ پر نیشنل اسمبلی کا جو استعفیٰ دیا ہے وہ واپس لے لیں سر؟ ڈاکٹر صاحب کاش کہ یہ قومی دائرہ ہوتا، مجھے تو اب یہ سرکس کا دائرہ لگ رہا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا پارلیمنٹ کو بند کر دیں سر، بند کر دیں، پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں سر، اس کو وہ کر دیں، کیا کہتے ہیں، جس طرح پی آئی اے کو ہم سر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی پرائیویٹائز کر دیں سر۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس پارلیمنٹ میں جہاں پر سر حاصل بحث کرنے کی اجازت نہ ہو، جس میں سنجیدگی کا مظاہرہ یہ ہو کہ جب میں بلوچستان کا مسئلہ اٹھاتا ہوں تو کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، لیکن اسی پارلیمنٹ میں جب گالیاں بکی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو غیر مہذب انداز میں جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، وہاں پہ اس پارلیمنٹ کے جو ہے کورم کی نشاندہی نہیں ہوتی، تو اس پارلیمنٹ کو تو میں یہی سمجھوں گا کہ وہ سرکس کا دائرہ بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی سر، کسی کا نام لیے بغیر۔ جی سر، یہاں کے جو ایک سیاسی رہنما ہیں، قد کاٹ میں بھی کافی بڑے ہیں، کافی عرصے پہلے میں نے ان سے بات کی، میں نے کیوں نہ آپ جمہوری جو پولیٹیکل پارٹیاں وہ اکٹھے ہو کے ان ہتھ کنڈوں سے وہ جو ریاستی اداروں کی جو تلواریں آپ کے سر پہ لٹک رہی ہیں، کبھی آپ کو لاتے ہیں، کبھی آپ کی ٹانگ کھینچ کے دوسرے کو لاتے ہیں، اس سے اپنی جان چھٹکارے، جیسے کہ آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی وہاں پہ سائن کیا تھا، اسی طرح آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا کہنا تھا کہ اگر میں آ جاؤں تو وہ میرے یہاں آنے سے موقع کا فائدہ اٹھا کر پہلے جا کے اس کی گود میں بیٹھ جائے گا۔ تو ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کون پہلے جا کے
ان کی گود میں بیٹھ. سر یہ تو پھر ذمہ داری سب سے زیادہ جو ہے ان لوگوں کی ہوئی نا جو دوڑے لگاتے ہیں, یعنی جو بھاگتے ہیں, جو جا کر گود میں بیٹھتے ہیں. میں نے یہ بڑا ذمہ دار تو وہی وہ لوگ تمام اس کی. بالکل جی, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن ان کو طاقتور بنانا, ان کو بااختیار بنانا, ان کو اتنی چھوٹ دینا, یہ سب ان پولیٹیکل پارٹیوں کی ذمہ داری ہے. اور آج یہ جو تباہی مچی ہے, چاہے وہ سیاسی تباہی ہے, چاہے معاشی تباہی ہے, یا قتل غارت گری ہو رہی ہے, اس تمام کے ذمہ دار وہی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. ناظرین یہاں روکیں گے, ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کیا ممکن ہے کہ اختر مینگل صاحب دوبارہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ استعفیٰ انہوں نے واپس لیے, ممکن ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں نے تو استعفیٰ اپنا دے دیا ہے, ابھی وہ منظور کرتے نہیں کرتے. میں نے پہلے کہا کہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے بہت سوچتا ہوں, جب فیصلہ کر لیتا ہوں پھر میں نہیں سوچتا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے سر آپ کا استعفیٰ واپس ہو؟ مجھے اگر یہ امید ہوتی کہ جی وہ بلوچستان کے مسئلے کو سیریس لیتے ہیں تو میں استعفیٰ ہی نہیں دیتا. چلے, ابھی کوئی چانس نہیں ہے. مثلا میں یہ سمجھوں کہ اختر مینگل صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے, نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں جائیں گے, واپس نہیں لیں گے؟ میں تو قطر نہیں جاؤں گا جی, نہیں جائیں گے. اور وہ مجھے ڈالے میں ڈال کر, ویگو میں ڈال کر, نہیں سر, اب وہ نہیں روک سکوں. نہیں سر, وہ اگر وہ لے جائیں تو اس کے آپ چلے جائیں گے. مثلا کہنے کا مطلب ہے میں آ جاتا ہوں, میں آپ کو ویگو میں لے جاتا ہوں. سر چھوڑیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو استعفیٰ دے دیا ہے وہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں لیں گے, یا کوئی چانس بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب چانس, میں نے کہا کہ چانس بن سکتا تھا اگر وہ اپنی رویوں میں تبدیلی لاتے. آپ کی توسط سے یہ کہ ان کو پیغام دیتا ہوں کہ تمام جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کیا جائے, اور جو لوگ ان کو اغوا کرنے میں ملوث ان کے خلاف کارروائی ہو. لیکن سر یہ بھی تو دیکھیں نا, بہت سے مسنگ پرسن ایسے بھی تو ہیں سر کہ جو مسنگ تو ہیں, لیکن جب ہم ان کی لسٹ دیکھتے ہیں دہشت گردی میں تو وہ بھی نکل آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سر جو نام دیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ غلط, یہ میڈیا کا اور حکومت کا ایک پروپیگنڈا ہے. آپ سے آخری سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں سر. یہ بتائیے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس, یہ جو آپ نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے یا آپ سیاست سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے, یہ ذرا بتائیں سر. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے سیاست کو بھی خیر بات کہہ دی. سیاست میرے خون میں ہے, اور میں وہ سیاست کروں گا جو میں سمجھتا ہوں میرے آنے والی نسل, بلوچ قوم اور میری سرزمین کے لیے فائدہ مند ہو. وہ سیاست میں ضرور کروں گا. چلیں سر, یہ جو اس سیاست کے لیے جس میں آپ اپنے لوگ, اپنی سرزمین اور پاکستان کے لیے آپ سیاست کریں گے, یہ تو طے ہے نا سر کہ سیاست آپ ضرور کریں گے, لیکن ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں. تو کل آپ ان چیزوں کے لیے سیاست نہیں کر رہے تھے سر, جس سیاست کو آپ نے خیر بات کہتی ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا سر. میں کر رہا تھا, میں نے سیاست سے نہیں, میں نے پارلیمنٹ سے, پاکستان کے اداروں سے, پاکستان کے اس نظام سے مایوسی اور بیزاری کا اظہار کیا ہے. اچھا, سیاست یہ بھی ہے, کل میرے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تو میں سڑک پہ بھی آ سکتا ہوں. نہیں, میں پیور سیاست کی بات کر رہا ہوں سر. ایک سیاسی لیڈر ہیں آپ, تو کیا آپ کی جو پارٹی ہے کیا میں آپ کی جو بلوچ نیشنل, آپ کی جو سیاسی جماعت ہے ان کی جو اس ملک میں پیور سیاست بچی کہاں ہے؟ یہاں پہ تو کاروبار ہو رہا ہے. جو بھی بڑی پارٹیاں ہیں وہ اپنا سرمایہ بچانے کے لیے, اپنے سرمایہ کو دگنا تگنا کرنے کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں. اس ملک میں سیاست, جو کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے, یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, اس ملک کی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ جو سیاسی جماعتیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ چل رہی ہیں کہ میں, میرا بیٹا, میری بیٹی, میری بھتیجی, میرا بھانجا, یہ ان کی سیاست چلے گی, یہ ہے.
ڈاکٹر صاحب اگر سیاست ہوتی، آپ مجھے بتائیں بے-نظیر نے جو صحبتیں جیلی وہ کیوں؟ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی پہ چڑھے تو یہ بھی تو سر، یہ بھی تو ان لوگوں نے بھی تو خواتین پر لاٹھی. تو سر آپ ایک طرفہ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ ان کی اس چیز کو تو دیکھتے ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں کا یہ رول رہا ہے جس کے بارے میں آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے مفاد کے لیے عوام کو بیوقوف بناتی ہیں، اور یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا سر؟ جی بالکل میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں اگر سیاست بے نظیر کی پیپلز پارٹی ہوتی تو وہ بے نظیر جس پر 18 اکتوبر کو دھماکہ ہوتا ہے جہاں پر لیاری کی لوگ مارے گئے تھے. بہت شکریہ سر. آپ اسٹیج پر جب پاکستان میں ہوں گے آپ سے بات کریں گے. یہاں آواز میں تھوڑی سی بہت سی چیزیں کلیئر نہیں تھیں. اختر مینگل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.